बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। अफ़गानिस्तान से ख़बर आई है कि सुप्रीम लीडर अफ़गानिस्तान इमारात इस्लामी के मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने अपना ठिकाना बदल लिया है। जहाँ पे वो रिहाइश रखते हैं कंदाहार के अंदर, उन्होंने वो जगह तब्दील कर दी है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और एक रद्द-ए-अमल आया है अफ़गान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान में जो TTP सरगर्म है उस हवाले से। अफ़गान एक ओहदेदार ने, नायब वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है उसके शोले अफ़गानिस्तान को भी मुतासिर कर रहे हैं, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को और TTP की क़यादत को मशवरा दिया है कि वो मुज़ाकरात करें, जंग ख़त्म कर दें, आपस में लड़ना बंद कर दें, क्योंकि जंगों ने हमेशा बेवाएँ दी हैं, यतीम बच्चे पैदा किए हैं, तो निज़ाम को तबाह किया है। तो ये सारा सिलसिला जो है इस हवाले से बात करेंगे। और एक अच्छी खबर यह है कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स ने काम बंद किया हुआ था प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो पाकिस्तान में थे, जो बिशाम में हमला हुआ चीनी इंजीनियर्स के ऊपर, उसके रद्द-ए-अमल में तो दासू पर जो 741 चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, 5000 से ज़्यादा यहाँ पर मकामी यानी पाकिस्तानी माहिरीन और मजदूर काम करते हैं। यहाँ पर तो काम अभी तक नहीं शुरू हुआ, लेकिन दिया मीर बादशाह डैम पर जो काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स हैं उन्होंने काम का दोबारा आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर 350 चीनी इंजीनियर्स काम करते हैं। इसी तरह मोमन डैम पर 190 के लगभग, कोई 200 के लगभग चीनी इंजीनियर्स काम करते हैं। यहाँ पर काम नहीं रुका हुआ था। अलबत्ता तरबेला 5 जो एक तोसी मंसूबा है, यहाँ पर 250 के लगभग चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे। ये चीनी इंजीनियर्स जब यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो इनके करीब ही, इन प्रोजेक्ट्स के करीब ही इनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। ये फिर बहुत ज़रूरी मामलात के लिए इस्लामाबाद तक भी सफ़र करते हैं। और उस दिन जब 26 मार्च को ये वाक़या हुआ था बिशाम ज़िला शांगला में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो चाइनीज़ इंजीनियर्स की जो बस थी या जो काफ़िला था वो इस्लामाबाद से जा रहा था इस जगह पे, दासू जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 741 जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उन्होंने अभी तक काम का आगाज़ नहीं किया। दासू डैम का, इस जगह का बाकायदा विज़िट किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। उन्होंने वहाँ पे चीनी कंपनियों को और चीनी माहिरीन को, चीनी हुकाम को ये यकीन दहानी कराई थी कि हर सूरत में बिशाम वाक़े में मुलव्वस अनासर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और जो साजिश हो रही है पाक चाइना फ्रेंडशिप के ख़िलाफ़, तो इस दोस्ती के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और इसी किस्म के जज्बात का इज़हार चीनी हुकाम की जानिब से भी आया है। अब ये उम्मीद पैदा हो चली है कि आइंदा एक चंद रोज़ में ये दासू डैम पर भी, जिसके इंजीनियर्स का कत्ल हुआ, यहाँ पर भी काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि बताया यह गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से इन मुलाज़मीन को या चीनी इंजीनियर्स को बड़ा हौसला मिला है। बहरहाल एक ख़बर थी जो मैंने आपको बताई थी कि अंदर खाने मुज़ाकरात ऐसे हो रहे हैं, बातचीत ऐसी हो रही है कि वहाँ से कुछ इशारे ऐसे मिल रहे थे कि बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इन पर काम का दोबारा आगाज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया और आप देखें कि ये तक बताया गया कि चीनी इंजीनियर्स ने काम बिल्कुल बंद कर दिया है, पाकिस्तान में काम करने से इनकार कर दिया है, हालांकि ऐसा नहीं था। ये प्रोपेगेंडा जो है ये ज़ायल हो गया है इस चीज़ से कि सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट अब रहता है दासू डैम का, कि जहाँ पर सिर्फ अभी तक काम जो है वो तात्तुल का शिकार है। आते हैं मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जानिब। मुल्ला हिब्बतुल्लाह कंदहार में रहते हैं। इनकी वजह से कहा जाता है कि कंदहार जो है ये अमलन अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है, क्योंकि सुप्रीम लीडर अगर कंदहार में बैठता है और पूरी अफ़गान काबीना या काबीना के जो अहम अरकान हैं वो काम करते हैं काबुल में, तो फिर दुनिया के लिए तो काबुल दारुल हुकूमत है अफ़गानिस्तान का, लेकिन अमलन अफ़गानिस्तान को कंट्रोल किया जाता है कंदहार से। और पिछले कई दिनों से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में बग़ैर पायलट के जहाज़ों की परवाज़ें देखी गई हैं, ड्रोन तैयारों की परवाज़ें देखी गई हैं। और इस हवाले से जो पहला रद्द-ए-अमल आया था वो कुछ साल पहले भी आया था। कुछ साल पहले भी इस तरह की सूरत हाल थी जब वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब बिरादर ने बाकायदा तौर पर कहा था कि ये ड्रोन तैयारे जो हैं ये पाकिस्तान से परवाज़ करते हैं और ये अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी है। अब इसके बाद जो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में तफसीलन वो बता दिया था आपको कि कहाँ कहाँ पे परवाज़ें हैं, और इस हवाले से जो एक रद्द-ए-अमल दिया निमरोज़ के हवाले से और कंदहार के हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा था कि ये पड़ोसी ममालिक से
یہ ڈرون طیارے اڑتے ہیں انہوں نے نام نہیں لیا تھا کسی بھی ملک کا، اور یہ بڑے سنگین اس کے نتائج ہوں گے، اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ذبیح اللہ مجاہد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امریکی ڈرون طیارے ہیں۔ یہ امریکی ڈرون جہاز جو ہیں یہ کس مقصد کے لیے افغانستان کی فضاؤں میں پھرتے ہیں؟ عملاً یہ بھی کہا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے کہ افغانستان کی جو فضا ہے اس پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ اب ملا ہیبت اللہ کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے جگہ تبدیل کر دی ہے، اگر وہ جس ٹھکانے پر رہتے ہیں وہاں پہ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے جگہ تبدیل کر دی ہے، وہ اس سے پہلے بھی کہ جب یہ ڈرون طیاروں کی پروازیں نہیں تھی تو احتیاطاً وہ 6 یا 7 مقامات پر رہتے تھے، کبھی ایک رات ایک جگہ پہ گزاری، 2 راتیں دوسرے مقام پہ گزاری، تو اس طرح وہ حرکت میں رہتے ہیں۔ مقامی جو میڈیا ہے افغانستان کا، وہاں پہ کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ قندھار سے سفر کرتے ہیں مختلف صوبوں میں، وہ کابل بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو نقل و حرکت ہے یہ انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ وہ انتہائی ایک عام سی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، کوئی ان کے ساتھ اتنا حفاظتی جو ایک قافلہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم پاکستان میں مناظر دیکھتے ہیں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ وہ ایک عام سی شخصیت ہیں، اور اگر وہ اس طرح بازار میں پھرنا شروع کر دیں تو لوگ ان کو نہ پہچانیں، کیونکہ اس وقت جو ان کی تصویر آپ دیکھتے ہیں، تمنیل میں بھی آپ ان کی بار بار تصویر دیکھتے ہیں، یہ وہ تصویر ہے جو تھوڑا ان کی جوانی کی تصویر ہے۔ میں پہلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ اس وقت داڑھی ان کی سفید ہے اور اتنا وزن بھی نہیں ہے ان کا، ایک عام سے افغان جس طریقے سے ان کا حلیہ ہوتا ہے اسی طرح کے ملا ہیبت اللہ کا حلیہ ہے۔ اب یہ جو خبر دی جا رہی ہے افغان میڈیا کے ذریعے، انہی ذرائع سے اور انہی چینلز کے ذریعے جو افغانستان سے باہر سے آپریٹ کرتے ہیں، ویب چینلز بھی ہیں ان میں شامل، انہی پہ بیٹھ کے میں نے بعض لوگوں کو سنا ہے کہ ہیبت اللہ جو ہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی افغان طالبان نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ جی ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہے، کوئی وجود نہیں ہے ملا ہیبت اللہ کا، لیکن انہی ذرائع سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے جگہ تبدیل کر دیا، انہوں نے ٹھکانہ تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو ملا ہیبت اللہ کے حوالے سے جو آنے والی اطلاعات ہیں ان میں بھی تضادات ہوتے ہیں۔ اب افغان حکومت کا تو اس حوالے سے فوری طور پر رد عمل نہیں آیا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ملا ہیبت اللہ نے واقعی کیا احتیاطاً جگہ تبدیل کر دی ہیں، آیا انہوں نے یہ جو جگہ تبدیل کی ہے یہ قندھار کے اندر تبدیل کی ہے یا قندھار سے باہر نکل کر وہ کسی دوسرے شہر کسی دوسرے صوبے میں منتقل ہوئے ہیں۔ لیکن یہ طالبان کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ احتیاطاً یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سپریم لیڈر کی حفاظت کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دشمن جو ہے انہوں نے اس طرح افغانستان کو اور افغانستان کے طالبان کو نہیں چھوڑنا۔ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں ان میں ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ اس صورت میں ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایک تقریر جو ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ تقریر ہے افغانستان کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری کی۔ انہوں نے کہا ہے، مشورہ دیا ہے پاکستان کی حکومت کو اور کالعدم ٹی ٹی پی کو کہ آپ مذاکرات سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، کیونکہ پاکستان میں تشدد کے واقعات کے شعلے افغانستان بھی پہنچ رہے ہیں۔ ایک تقریب سے انہوں نے باقاعدہ یہ خطاب کیا، اور افغان وزیر نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور اس ملک سے لڑنے والوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جنگیں ہم نے دیکھ لی ہیں، ہمارا بڑا تجربہ ہے، انقلابات بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے تجربات کر لیے ہیں۔ جنگیں اور انقلابات بیوائیں پیدا کرتی ہیں، یتیم پیدا کرتے ہیں، ملک تباہ کرتا ہے، اقتصاد تباہ کرتا ہے، نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں اور آپس میں صلح کر لیں۔ یہ افغان نائب وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر پاکستان کی 1 ملین فوج ہے، یعنی اگر 10 لاکھ فوج ہے، تو اگر یہ 1 کروڑ بھی ہو جائے تو پھر ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے پاکستان سے لڑنے والوں کو بھائی کہتے ہوئے کہا، بھائی کہہ کر پکارا ان کو، اور کہا کہ خواہ وہ لڑائی کو جہاد کہتے ہیں یا وہ اس کو جنگ کہتے ہیں، ان کے کام میں ہم مداخلت نہیں کرتے۔ ان کو بھی ہمارا مشورہ ہے کہ اگر آپ 100 سال بھی لڑیں اور کامیاب بھی ہو جائیں اور وزیر دفاع یا وزیر داخلہ بھی بن جائیں تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں لڑائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، اور آگ کے یہ شعلے جو ہیں افغانستان بھی پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ کہ افغان وزیر داخلہ جو ہے، نائب وزیر داخلہ، یہ ان کا فرمانا ہے۔ افغان طالبان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس سارے سلسلے میں؟ پاکستانی جو مبصرین ہیں یا دنیا بھر میں جو سیکیورٹی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر افغان طالبان چاہیں
تو پھر TTP کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تو TTP نے ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا ہے، نظریاتی یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فکری لحاظ سے اور جو ان کی جس طریقے سے تنظیم سازی ہوئی ہے، یہ بہت سارے حوالوں سے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ ایک ہیں، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اصل میں ایک ہیں، ان کا مقصد بھی صرف لڑنا ہے۔ اب افغان طالبان جو ہیں اقتدار میں ہیں، وہ حکومت میں ہیں، لیکن TTP اقتدار میں نہیں ہے۔ TTP مختلف قبائلی علاقوں میں پاکستان کے مختلف حصوں میں آپریٹ کر رہی ہے، یہاں پہ وہ لڑ رہی ہے، لیکن پاکستان کا یہ الزام ہے کہ TTP کی قیادت جو ہے اور TTP کے بہت سارے ہزاروں جنگجو جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر افغان طالبان ان کو روکیں اور ایک فتویٰ جاری کریں اور ان کو کہیں کہ پاکستان کے اندر لڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ وزیر موصوف صاحب جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، ان کے کام میں مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو روکیں، آپ ان کو کہیں کہ جی آپ پاکستان کے اندر نہ لڑیں۔ وہ مشورہ دے رہے ہیں، TTP کو مشورہ دے رہے ہیں، حکومت پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی میز پر آ کے بیٹھیں اور بات کریں، صلح کر لیں آپس میں۔ لیکن اس تقریر میں انہوں نے ثالثی کی کوئی پیشکش نہیں کی، جس طریقے سے پہلے افغان طالبان کی ثالثی میں مذاکرات کا ایک دور ہوا تھا، بلکہ کئی ادوار ہوئے تھے، کئی وفود جو ہے وہ پاکستان سے گئے تھے۔ اس مرتبہ اس تقریر میں کوئی ایسی پیشکش نہیں ہے کہ جی افغان طالبان تیار ہیں کہ آپ کے بیچ میں ہم صلح کراتے ہیں، کابل میں مذاکرات ہوں، قندھار میں مذاکرات ہوں، یا اس حوالے سے اسلام آباد میں افغان طالبان کا وفد آئے یہاں پر مذاکرات ہوں، لیکن ایسی کوئی پیشکش جو ہے وہاں سے نہیں آئی۔ اب ڈرون طیارے جو ہیں ان کی پروازیں کب تک جاری رہتی ہیں، اس کا رد عمل کیا نکلتا ہے، اس کا الزام جو ہے یہ براہ راست پاکستان پر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ براہ راست امریکہ کا تو نام لیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، لیکن انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اس بات پر تمام افغان حکومت کا اور افغان مبصرین کا اتفاق ہے، جس طریقے سے میں میڈیا کو دیکھتا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا، افغان میڈیا، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک سے ممکن ہی نہیں ہے، ڈرون طیاروں کی پروازیں صرف اور صرف پاکستان سے ہو سکتی ہیں۔ اب کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات کو مزید خراب کرنا چاہتی ہیں؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو سرگرم ہیں اس حوالے سے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوں؟ اگر وہاں پہ کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے، افغانستان کے اندر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے، تو اس کا براہ راست الزام امریکہ پہ لگے گا، اس کا براہ راست الزام یا بالواسطہ الزام پاکستان پر لگے گا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی افغانستان کی جنگ کے شعلے جو ہیں یہ پاکستان کو متاثر کر رہے ہیں، اب افغان سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے شعلے افغانستان تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کو بھی ادراک ہونے لگا ہے کہ پاکستان میں جو حالات بڑا تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، تو اس صورتحال کے اثرات سے افغانستان بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ احساس اور یہ ادراک جو ہے یہ مجبور کیا ہے اس نائب وزیر داخلہ کو اس بات پہ کہ جنگ سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، جنگ بیوائیں پیدا کرتی ہیں، جنگ یتیم بچے پیدا کرتے ہیں، جنگ سے نظام تباہ ہو جاتا ہے، جنگ سے جو ہے اقتصاد تباہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایک اچھا پیغام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹھوس اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، پاکستان کی سائڈ سے بھی، افغانستان کی سائڈ سے بھی، اور جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ کیا جو صورتحال افغانستان میں تھی، 20 سال جو جہاد لڑا، طالبان نے جنگ لڑی، امریکہ کو شکست دی، نیٹو فورسز کو شکست سے دوچار کیا، وہاں پہ تو غیر ملکی افواج تھیں، پاکستان میں کیا اور افغانستان میں جو کیا ایسی قدر مشترک ہیں؟ کیا یہاں پر لڑنا جائز ہے؟ کیا یہاں پر وہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ جو اہداف مقرر کیے گئے تھے افغانستان میں، جو اہداف حاصل کیے گئے پھر افغانستان میں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اگر مذاکرات کے حوالے سے صورتحال بنتی ہے تو یقینی طور پر اس میں افغان طالبان کا بہت اہم کردار ہوگا۔ بہت شکریہ۔